ओ हो गया चलिए हाँ, ठीक है स्ट्रीम लाइन लाइव लाइव हो गई हैं, आप लाइव हो गई हैं। हो गई। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल माइदा, फाहमुल कुरान, आया नंबर 97 से हम शुरू करेंगे। लास्ट हमने 96 पे एंड किया था, तो इंशाल्लाह आया नंबर 97 ऑनवर्ड शुरू करते हैं। देख लेते हैं हम कितना कवर करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इहदी क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुह सख़ीमत क़ल्बी। ऐ अल्लाह, हमारे दिल को रहनुमाई अता फ़रमाइए, हमारी ज़बान को दुरुस्तगी अता फ़रमाइए और हमारे दिल के कीने को दूर फरमा दीजिए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम शुरू करते हैं सूरतुल माइदा फ्रॉम आया नंबर 97 इंशाअल्लाह। तो पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, लफ्ज़ी तर्जुमा शुरू करते हैं। जाला बनाया, अल्लाहु अल्लाह ने, अलकाबता काबा को, काबा शरीफ को, अलबैता घर, अलहरामा हुर्मत वाला, क़ियामन क़याम का ज़रिया, लिन्नास से लोगों के लिए, व शहरा और माह, अलहरामा हराम को, वल हदिया और क़ुरबानी को, वल क़लाइदा व और अलक़लाइदा पट्टे वाले जानवरों को। पट्टे वाले जानवर वो होते थे जिनको इन्हें कुर्बानी करनी होती थी ना, तो उनके गले में पट्टे डाल देते थे, तो फिर उसको कोई नहीं हाथ लगाता था। ज़ालिका ये इसलिए, ली तालमू ली ताके तालमू तुम जान लो, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, यालमू वो जानता है, माँ जो कुछ, फिस समावाती आसमानों में है, व और माँ जो कुछ, फिल अर्दी फ़ी में, अलर्दी ज़मीन, फिल अर्दी ज़मीन में है, व और अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बिकुल्ली हर शैइन चीज़ को, अलीमुन खूब जानने वाला है। अब हम इसका रवां तर्जुमा करते हैं, रनिंग ट्रांसलेशन। अल्लाह ने काबा को, जो कि अदब का मकान है, सबको मालूम है ना कि काबा अदब का मकान है। हमारा काबा शरीफ जो है, वहाँ भी आपने पिछली आयतें पढ़ी थी कि जानवर भी कुर्बान मतलब वहाँ पे नहीं कर सकते, किसी जानवर को भी वहाँ नहीं मार सकते। वो काफ़ी डिटेल आपने पढ़ ली थी। लोगों के तो अदब, अल्लाह ने काबा को, जो कि अदब का मकान है, लोगों के लिए कायम रहने का सबब करार दे दिया है, और इज़्ज़त वाले महीनों को भी, और हरम में कुर्बानी होने वाले जानवरों को भी, और उन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे हों। अब हम ये तफसीर में पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसलिए कि ताकि तुम इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह तमाम आसमानों और ज़मीन के अंदर की चीज़ों का इल्म रखता है, और बेशक अल्लाह सब चीज़ों को खूब जानता है। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि काबा को, हरम काबा को बैतुल हराम इसलिए कहा जाता है कि इसकी हुदूद में शिकार करना, दरख्त काटना वगैरह हराम है, ठीक है। क्योंकि खाना काबा में ना दरख्त काट सकते हैं, ना शिकार कर सकते हैं। आजकल तो चले बहुत टाइल्ड और बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो पहले ज़माने में तो सारी मट्टी मट्टी होते थे, उस मट्टी मट्टी होती थी, और इतनी सारी अच्छी टाइल्ड और कंस्ट्रक्शन वगैरह, वक्त के साथ साथ तरक्की हो गई। तो आपको मालूम है कि इसमें शिकार भी नहीं खेल सकते हैं, दरख्त भी नहीं काट सकते हैं, हराम है। इसलिए इसको बैतुल हराम कहा गया, खाना काबा को बैतुल हराम कहा गया। बैत कहते हैं घर को। तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसखिर भी नहीं, इसखिर का भी घास और इसखिर का भी दरख्त होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसखिर को काटने की इजाज़त वहाँ दे दी, क्योंकि इसखिर जो है ना, उनके सुनार इस्तेमाल करते थे ना, और हम देखते हैं कि सुनारे भी इस्तेमाल करते थे, गोल्ड स्मिथ भी इस्तेमाल करते थे इसखिर के जो घास और दरख्त होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक सहाबा का इंतकाल हो गया, तो आपको पता है उस वक्त माल की कमी थी, कपड़ों की भी कमी होती थी। तो हमें एक रिवायत मिलती है, हदीयों तो बहुत सी रिवायत है, एक रिवायत का मैं जिक्र, उज़मा जी आवाज नहीं आ रही, जिस्ट ऑफ द हदीस में आपको आवाज बता नहीं आ रही। कि उसमें ये है कि उसमें ये होता है कि एक सहाबा के इंतकाल हो गया, तो उनका जो कंबल या चादर ओढ़ने की थी ना, वो कम थी, तो उनका सर ढाँपते थे ना, तो पैर खुले रह जाते थे, उसको कंबल को पैर पे करते थे तो सर खुला रह जाता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कफन को, इनकी इस चादर को सर से उड़ाओ, सर से लेकर जहाँ तक जाए वहाँ तक उड़ाओ,
باقی اب پیر جو خالی رہ جائیں گے کھلے تو اس پہ اسخر کی گھاس ڈال دو، ٹھیک ہے. تو اسخر کو اس لیے حرام نہیں کیا وہاں پہ، لیکن ابھی تو ہے نہیں درخت، اب تو سارا ٹائلڈ اور بڑا اچھا کنسٹرکشن ہو گئی. اسی طرح لیکن میں نے کہا چلے آپ کو بتا دوں کہ اسخر کی کیا، اس درخت کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا تھا، یعنی اس کو بھی نہیں بدلہ لیا جائے حرم میں. اسے قیام للناس آیت میں تھا نا، قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام اور گزران کا باعث قرار دیا گیا ہے. وہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، بیٹھ کے عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں وہاں پہ. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم و انصرام بھی صحیح ہے، اس کی وجہ سے ان کا نظام بھی صحیح رہتا ہے اور ان کی ضروریات کی فراہمی کا بھی ذریعہ ہے. اسی طرح حرمت والے مہینے، آپ کو پتہ ہے نا، حرمت والے مہینے رجب، ذوالحجہ اور محرم، اور حرم میں جانے والے جانور ہیں ان کی بھی حرمت ہے، تاکہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ مذکور فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اصل میں اب یہ ہے کہ کعبہ شریف اور حرمت والے مہینے کا باعث امن ہونا تو ظاہر ہے. ظاہر حرمت والے مہینوں میں امن ہوتا تھا، ان کے ہاں کعبے میں بھی امن ہوتا تھا. حرمت والے مہینوں میں یہ جنگ و جدل، چوری ڈکیٹی، لوٹ کھسوٹ، قافلے لوٹتے تھے جو زمانہ جاہلیت میں تھا. تو زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے جو مہینے تھے نا، 4 مہینے حرمت والے، رجب، ذوالحجہ، محرم، تو اس میں یہ لوگ جو جنگ و جدل یہ ساری چیزیں نہیں کرتے تھے، لوٹ خسوٹ، قافلے بھی نہیں لوٹتے تھے، اور خانہ کعبہ میں بھی امن ہوتا تھا. تو کعبہ شریف اور حرمت والے مہینے کا باعث امن ہونا تو ظاہر ہے کہ اس میں جنگ کرنا حرام ہے. اس کے علاوہ یہاں جو بات کی گئی نا کہ جو پٹے ڈلے ہوئے جانور، جو جانور نذرانے کے طور پر حرم لیے جاتے تھے ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو کیا کرتے تھے، جو جانور حرم میں لے جاتے تھے ان کے گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور حرم جا رہے ہیں. چنانچہ کافر، مشرک، ڈاکو بھی ان کو چھیڑتے نہیں تھے. کعبے کے قیام امن کا باعث ہونے کے ایک معنی کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب تک خانہ کعبہ شریف قائم رہے گا قیامت نہیں آئے گی. قیامت اس وقت آئے گی جب اسے اٹھا لیا جائے گا. قرب قیامت کعبہ شریف بھی اٹھا لیا جائے گا. اس کی بھی حدیث ہمارے کسی لیسن میں آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو جس کے گلے میں وہ لوگ جانور کو پٹے ڈال دیتے تھے اس کو بھی کوئی ڈاکو کوئی بھی نہیں چھیڑتا تھا کہ بھائی یہ حرم میں جو ہے، اس کی بھی حرمت ہو جاتی تھی کہ یہ ذبح ہونے جائے گا. اب ہم آیت نمبر 97 دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اعلموا، جان لو، واو الف جو ہے نا پلورل بتا رہا ہے، جمع، انا بے شک، اللہ اللہ، شدیدو سخت ہے، العقابی سزا والا ہے، وہ اللہ جس طرح رحم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اس طرح سزاؤں پہ شدید العقاب بھی ہے. شدید العقاب کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وہ اور انا ہمارے گناہوں پر، وہ اور انا بے شک، اللہ اللہ، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے لمو، تم یقین کر لو، تم جان لو، تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے. اور ہم نے حدیث میں بھی آتا ہے کہ میری رحمت میری غضب پر حاوی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے نا اس پہ بھی اللہ کی رحمت جو ہے چھا جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ بھی میری رحمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عمل سے مل جائے، عمل تو بہت اچھے ہونے چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتی من رحمتی، کہ تو جو ہے میری رحمت میں سے، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی بہت زیادہ نمازیں، عبادات اور حقوق العباد، حقوق اللہ کر کے بھی کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بڑی پرہیزگار، بڑی نمازی، میں بڑے تہجد گزار، بڑے درس دینے والی، بڑی درسوں میں کو اٹینڈ کرنے والی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء رسول بھی فرماتے کہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو ہمیشہ دعا کرے. وہ دعا بھی ہم نے سیکھی درس میں، روز ہر درس میں ہماری کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے. ایک دعا بھی ہم نے سیکھ لی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک لا یملکھا الا انت. اے اللہ میں آپ کی رحمت اور آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں، اور اس کو فضل اور رحمت دینے پہ کوئی بھی قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے. صرف اور رحمت کے 100 درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمت کا ایک درجہ بھیجا ہے، 99 درجے اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھے ہیں آخرت کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت کے 100 درجے، تو جو ایک درجہ دنیا میں ڈالا ہے وہ بھی اتنا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ دیکھیں ہم سب جی رہے ہیں، ایک دوسرے پہ رحم بھی کرتے ہیں، اور جنگلی جانور جو ہے، وحشی جانور جو ہے، اسی رحم کی وجہ سے اپنے بچے کو نہیں کھا جاتا.
ورنہ جانوروں کا، وحشی جانور، جنگلی جانور کا کیا، وہ تو بچہ بھی کھا جائے، تو اسی رحم کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو نہیں کھاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور اس کے ساتھ درگزر کرنے والا اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بن دیکھے جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی گناہ نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ رسول، اب حدیث ایک آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس چرواہے کی طرح ہے، اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر نماز کی، اسکرین پہ بھی آ جائے گی وہ حدیث ہماری انشاءاللہ، ہاں جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو میں پڑھتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر نماز کی اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو جو اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، یعنی وہاں اکیلا ہوتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیوں نماز پڑھتا ہے، کیوں اذان دیتا ہے؟ صرف اللہ کے ڈر سے، جہاں دیکھتا ہے ٹائم ہو گیا، اللہ کے ڈر سے۔ اور بیچارے اس زمانے میں تو گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، سورج سے اور ایک اندازے سے وہ کیا کرتے تھے، تو اور ہو سکتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ بھی اس کے پاس، بیچارے کے پاس گھڑی یا کچھ نہ ہو، تو اس کی بکریاں ہیں اور وہ ہے، بس اس کی بکریاں ہیں اور وہ ہے، اور بس وہ اللہ سے ڈر کے اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، کوئی اذان بھی نہیں آئی اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا جو کائناتی کیلنڈر ہے، یعنی سورج کا مختلف اوقات میں ڈھلنا، اس سے اندازہ کر کے اپنے نمازوں کے اوقات کا تعین کر کے خود ہی اذان دیتا ہے، خود ہی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ ہے دراصل اللہ سے ڈرنے کا ایک اظہار، کہ اکیلے میں بھی ہم اللہ سے ڈریں، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو ہم اللہ سے ڈریں اور اس سے ڈر کے کام کریں۔ ایک طریقہ کہ انسان ایسی جگہ اللہ کی اطاعت کرے جہاں کوئی اور کرنے والا یا یاد کرانے والا ہو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک ہوتے ہیں نا جگہ کہ کوئی نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہوتا، تو کوئی یاد کرانے والا بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ، اور ہمیں تو سب یاد کرانے والے ہیں، موبائلز ہمارے بچ جاتے ہیں، مسجد کے پاس ہوتے ہیں تو مسجد سے اذانیں آ جاتی ہیں، موبائل ہم نے رکھے ہوتے ہیں، اور کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، سارا ماحول، ہم لوگ مسلمان گھر میں ماحول ہوتا ہے، ایک پڑھتا ہے تو یاد دہانی ہو جاتی، دوسرا پڑھنے لگتا ہے، لیکن پہاڑ کی چوٹی پہ تو کوئی اس بیچارے کو یاد دہانی کرانے والا بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس کا جو کیلنڈر ہوتا ہے، اس کا اوقات ہوتا ہے، سورج کے مختلف اوقات میں ڈھلنے سے اور اس سے وہ نماز کے اوقات معلوم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا، کیونکہ جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، اذان بھی خود دیتا ہے، نماز بھی خود پڑھتا ہے، تو اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم جو ہیں خلوت میں، جلوت میں، لوگوں کے سامنے کچھ اور اکیلے میں کچھ ایسے نہ ہو، جو ہم اکیلے میں، جو ہم خلوت میں ہیں، وہ ہم جلوت میں بھی ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر اور باطن ایک کر دے، کیونکہ ڈول فیس تو ایک منافق ہوتا ہے، اس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، کیونکہ منافق تو آگ کے نچلے درجے میں ہوگا، فی الدرک الاسفل من النار، ہے نا، وہ تو آگ کے نچلے درجے میں، کیونکہ جب آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ہم کو بہت سپورٹ مل جاتی ہے، اور جب سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، اب جیسے سعودی عرب میں پردہ بہت عام ہے، اب تو آج کل تو پتہ نہیں کیا ہے، تو اب تو میں رہتی نہیں ہوں تو پردہ بہت عام ہے، تو سب کو پردہ کرنا پڑتا ہے، تو جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو سب کرنے لگ جاتے ہیں، نماز ہو رہی ہے تو سب پڑھنے لگ جاتی ہے، تو جب سارے سو رہے ہوں اور ہم اکیلے اٹھ کر نماز پڑھیں کس کی، تہجد کی، تو پھر پڑھنا واقعی پڑھنا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہونا چاہیے، تو اکیلے میں کوئی کام کرنا واقعی وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور واقعی وہ کام کرنا، وہ پڑھنا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم آیت نمبر 99 شروع کرتے ہیں، پہلے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ماں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا، علی رسولی، رسول پر، الا مگر، البلاغ پہنچا دینا، واللہ و اور اللہ، اللہ یعلم جانتا ہے، ماں جو تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، و اور ماں جو تکتمونا تم چھپاتے ہو،
دیکھیں تبدونا کو دیکھیں، تا جو ہے نا، تا فتح تو تا جو ہے تم مطلب ہے تم، ٹھیک ہے، تا کا مطلب ہے تم، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ. اب تکتمونا میں بھی تا پہلے آئے نا، تو تا کا مطلب تم، تکتمونا تم چھپاتے ہو، ٹھیک ہے. اب اس کا ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، رننگ ٹرانسلیشن، اور اللہ تعالیٰ رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. پچھلی بھی آیت آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما انزلہ، جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا، آپ نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا، تو اس کو آپ بے کم و کاس پہنچا دیجئے. رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو، دلوں کے بھید تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو لطیف خبیر ہے، بہت لطیف ہے، اور جو ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو اسی طرح ہم نے پڑھا تھا حلال اور حرام کے اس میں کہ سورۃ الکہف میں جو ہے وہ کہتے ہیں جب وہ غار میں 300 سال سو کے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لو یہ سکے لے کے جاؤ، اور کچھ اسکا تعامن پاکیزہ حلال اور طیب کھانا لاؤ، اور ول یتلطف، اور وہ باریکی سے دیکھیں کہ کھانا حلال ہو، تو اس میں بھی ول یتلطف نا کے لفظ آئے. تو میری توجہ ول یتلطف کی طرف تہمینہ نے مجھے دلائی کہ مجھے اتنا اچھا لگا یہ لفظ کہ لطیفن، اللہ بھی جو بہت باریک بین ہے. اور وہ جب اٹھتے ہیں سو کے، تو وہ تو غار میں چھپی سی لے گئے تھے نا، کہ ان کی قوم، ان کے بادشاہ سب کہہ رہے تھے کہ اللہ کو مت مانو، تو انہوں وہ ڈر کے مارے چلے گئے کہ وہ تو ہمیں پھر اپنے دین پہ لے آ جائیں گے، تو ہماری تو کامیابی نہیں ہوگی. اصل کامیابی تو اللہ کا دین ماننا ہے، اللہ کو راضی کرنا اور جنت میں جانا ہے. تو کچھ چند نوجوان تھے وہ چلے گئے اور غار میں چھپ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، ایک معجزہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی. اور پھر وہ 300 سال بعد اٹھے تو وہ ولیتلطف کی طرف وہ کہتے ہیں کہ اور چاہیے کہ وہ باریکی سے دیکھے، یہ سکے لے جائے کہ کھانا جو ہے اسکا تعامن ہو، کہ وہ پاکیزہ ہو، اور باریک بینی سے دیکھے کہ وہ کھانا جو ہے مطلب یہ تھا کہ حرام نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ لطیف ان سے میں نے آپ کو بتایا کہ ولیتلطف کا لفظ کے باریکی سے، کیونکہ ہماری آیات گزری ہیں سارا حلال اور حرام پہ، پاکیزہ اور طیب پہ، لافل اور طیب پہ، اس لیے میں نے کہا چلے وہ آپ کو یاد کرا دوں وہ لفظ بھی. تو اللہ تو بہت باریک بین ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، بہت کچھ جانتا ہے، چاہے ہم اس سے چھپائیں چاہے ہم ظاہر کریں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو پوشیدہ کرتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے بلغ، پہنچا دینا. ٹھیک ہے، اب دوسرا امیج آ گیا بلغ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے پہنچا دیجئے، فعل امر ہے، یہ پہلے بھی آپ کر چکے ہیں. فعل امر کا مطلب ہوتا ہے، امر ہوتا ہے حکم دینا، امر ہوتا ہے حکم. تو فعل امر جو ہوتا ہے وہ ایک تو فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے نا، پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ، سب کو پتہ ہے نا، ہر زبان میں، انگلش میں بھی ہم نے پڑھا ہے. تو یہ ہے آرڈر کرنا، کمانڈ کرنا، فعل امر. تو اللہ تعالیٰ فعل امر ہے. تو رسول کی ذمہ داری صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح پہنچانا کہ دل تک پہنچ جائے. اس لیے 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو آیتیں نازل ہوتی تھیں، آپ کو تسلی بھی دی جاتی تھی، آپ کے دل کو بھی مضبوط کیا جاتا تھا، پھر آپ لوگوں تک تھوڑا تھوڑا کر کے پہنچاتے تھے. تو اسی لیے ہم نے، ہماری پچھلے پرسوں ہماری آیت تھی کہ لوگوں کو خوف ہوا جب شراب کی آیتیں آئیں، حتمی فیصلہ آ گیا کہ شراب اب بالکل حرام ہو گئی ہے. تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کچھ صحابہ جو ہے جنگوں میں شہید ہو گئے، کیونکہ جب تک شراب کا حکم نہیں آتا تھا تو اس معاشرے میں تو شراب بہت تھی. اور شراب کی آیتیں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے، ایک دم حکم نہیں آ گیا کہ شراب کو ایک دم نہیں حرام کر دی. 3 آیتیں آئیں، پہلے ایک آیت آئی، پھر دوسری آیت ہے، پھر تیسری آیت جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی اس میں تھا حتمی حکم تھا. تو صحابہ کرام کو یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہمارے ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے کچھ صحابہ کرام اجمعین، لیکن شراب کا حکم نہیں آیا تھا اور شراب پی جا رہی تھی، اور وہ جنگ احد میں بھی شہید ہو گئے. تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا واتقوا، آپ نے 3 بار پڑھی تھی نا وہ آیت، کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ سے. تقوی کا مطلب بچنا بھی اور ڈرنا بھی، وہ ڈرے، وہ بچے، اور جو ہے پھر انہوں نے نیک عمل کیے. تو 3 بار تھا یہ کہ وہ ڈرے اور بچے. تو واتقوا واتقوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیونکہ شراب کا حکم نہیں آیا تھا تو وہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. حکم آ جانے کے بعد کوئی چیز نہ کرنا تو پھر تو اس کی پکڑ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اس آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ حکم نہیں آیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ ساری ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں بلغ سے، بلاغ یعنی پہنچا دیجئے.
فتنوں سے متعلق احکام و مسائل، سنن ابن ماجہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، آگاہ رہو تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا تمہارا یہ دن ہے، آگاہ رہو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا یہ مہینہ ہے، آگاہ رہو شہروں میں سب سے زیادہ حرمت والا تمہارا یہ شہر ہے۔ یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آگاہ رہو تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا یہ دن ہے۔ کون سا دن تھا؟ 9 ذی الحجہ کا دن، تو وہ تو بہت حرمت والا دن ہے۔ پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ تمہارا یہ دن، پھر اس کے بعد آگاہ رہو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا تمہارا یہ مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ تھا؟ حج کا مہینہ تھا۔ دیکھیں نا، حجۃ الوداع تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ جو ہے کیا کریں، خطبہ دے رہے ہیں 9 محرم کو۔ آگاہ رہو عرفہ کا دن تھا، آگاہ رہو شہروں میں سب سے زیادہ حرمت والا تمہارا یہ شہر ہے۔ کون سا؟ یہ مکہ۔ آگاہ رہو تمہاری جان تمہارے مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے شہر میں۔ یعنی جس طرح یہ 9 ذی الحجہ کا دن حرام ہے، یہ شہر خانہ کعبہ حرام، شہر حرام ہے، مکہ کی بھی حرمت ہے۔ خانہ کعبہ میں نہ درخت کاٹ سکتے ہیں، نہ قتل کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تب بھی آپ نے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اونٹنی پہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، آپ فاتح مکہ ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کا تو فاتح جو کانکرر ہوتا ہے کتنا اکڑ کے چلتا ہے، وہ آپ کی جو ہے گردن جو ہے اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی ہے، اور آپ داخل ہوتے ہیں مکہ میں، اور حرم شریف میں آپ نے اس دن اللہ تعالی اللہ کے کچھ گھنٹوں کے لیے حرمت نہیں رہی تھی مکہ کی خانہ کعبہ کی، کیونکہ جنگ تھی، مکہ فتح ہو رہا تھا، لیکن آپ نے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے، یعنی کہ تلوار اور نیزے اٹھائے ہوئے آپ نے مکہ فتح کر لیا۔ تو یہ حرمت ہے۔ تو ہماری جان کی حرمت ہے، ہماری عزت کی حرمت ہے، ہمارے مال کی حرمت ہے، تو ہم اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی پہ، کسی کی بہو پہ، کسی بھی خاتون پہ ہم سلنڈر لگائیں، غیبتیں کریں، بات چیت کریں، کیونکہ ہر انسان کی حرمت ہے، اس کی جان کی حرمت ہے۔ مسلمان نہ قتل نہیں کرتا، عزتیں نہیں خراب کرتا سلنڈر لگا کے، باتیں بنا کے، ایک بہن کی، ایک بھائی دوسرے بھائی یا بہن کی، ٹھیک ہے، اور کسی کے مال کو بھی غصب نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تمہاری جان تمہارے مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں۔ آگاہ رہو کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے نے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، قالو، لوگوں نے کہا، نعم ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ اشہد۔ ٹھیک ہے، چلے ابھی ہم عربی اردو متن پڑھتے پھر عربی متن پڑھتے، دیکھیں چلے عربی متن پڑھ لیتے۔ اللہ حل بلغت، کیا میں نے پیغام نہیں پہنچا دیا؟ قالو، صحابہ نے کہا، نعم کہتے ہاں کو، جی ہاں۔ قالا، تو پھر آپ سے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے۔ دیکھیں عربی میں کیا ہے، اردو میں کیا ہے، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ اب اردو دیکھتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، ہاں کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاغت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن اور جب خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی لوگوں سے گواہی لے لی، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنا دیا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کم و کاست ہر چیز، ہر آیت ہمیں وربلی بھی پہنچا دی، اور آپ کے تو عمل ہیں، آپ تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو آپ وہ فرماتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، جو کچھ قرآن میں نازل ہوا آپ نے وہ سب کر کے ہمیں دکھا دیا نا۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری پچھلے بھی آیت گزری ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ اللہ کی بات مانو، اطاعت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی میری پیروی کرو، یُحْبِبْکُمُ اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ہمارے رول ماڈلز جو ہے، ہمارے بچوں کو بھی، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، پتہ نہیں کون سے ہیرو ہیروئن اور کون کون سے رول ماڈلز ہیں۔ ہماری تو دین اسلام میں ہمارا سب سے بڑا رول ماڈل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتاب دی 100 لکھی گئی ہے، تو وہ رائٹر کا نام اس وقت اگر کسی کو یاد ہو تو بتائیں، مجھے نہیں آ رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے ان کا رائٹر کا حوالہ بک بھی ہم نے دکھائی تھی آپ کو اسکرین پہ، کہ اس نے لکھا ہے کہ 100 لوگوں کی بایوگرافی لکھی ہے، 100 لوگوں کے بارے میں۔ تو اس بک نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہ ٹاپ پہ رکھا ہے، سب سے ٹاپ پر۔ تو ہمارے تو رول ماڈلز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، ان کے واقعات ہمیں سننے چاہیے، پڑھنے چاہیے، پڑھانے چاہیے بچوں کو، صحابیات کے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنانے چاہیے، سیرہ پڑھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لینا چاہیے۔ تو چلیں انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا۔ شہناز آئی تھنک وہ مائیکل ہارٹ کی بک ہے۔ جی جزاک اللہ، مائیکل ہارٹ، جزاک اللہ خیر، جی جی ویری گڈ، کریکٹ، جزاک اللہ خیر۔ تو مائیکل ہارٹ نے وہ بک لکھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب اتنی ساری تفسیر ہو جائے گی، وہ پتہ ہی ہوتا ہے تفسیر کا تو، لیکن بعض دفعہ بات یاد ہے آدھے آدھی، ورنہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتی۔ چلیں نیکسٹ ٹائم ہم بک دکھا دیں گے، یا آپ لوگ گوگل کر لیجیے تو آپ کو، اور آپ کے پاس ہوگی بھی، گوگل سے دیکھ لیجیے گا۔ چلیں، گوگل تو آج کل سارے مسئلے حل کر دیتا ہے، لیکن دین کو کبھی گوگل نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح نا۔ صحیح حدیث میں، صحیح کتابوں میں دیکھا کریں، دینی کتابوں میں دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ غلطیوں کا امکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب چیزیں غلط بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھی غلطی کر لیتے، ہمیں بھی اتنی نالج نہیں نا، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ ہاں ہمیں نالج نہیں ہے نا، تو ہر طرف سے ہم دیکھنے کو ڈرتے ہیں۔ تو ہم آتھینٹک کتابیں، آتھینٹک حدیث کی بک، آتھینٹک تفاسیر سے دیکھیں ہی تو اچھا ہے، کہ خود ہم لا علم ہے تو کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ قل، اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 100 انشاءاللہ۔ قل، کہہ دیجئے، لا یستوی، لا نہیں، یستوی برابر ہو سکتے، الخبیث ناپاک، والطیب وا اور الطیب پاک۔ طیب تو ہم بھی کہتے ہیں، خبیث کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنے کے لیے 2000 لفظ ہیں، ورڈز ہیں، الفاظ ہیں۔ اور ہماری اردو میں، کیونکہ ہم اردو دان ہیں، تو ہمارے اردو میں 500 ورڈ بولے جاتے ہیں جو عربک میں ہوتے ہیں، تو ہمیں صرف 1500 الفاظ یاد کرنے ہیں۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں نا کہ ہم اردو دان ہیں، ہماری زبان اردو ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہو گیا، نہ اردو صحیح آئی، نہ انگلش ہی صحیح آئی، کچھ بھی صحیح نہیں آیا۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ سب، نہ عربک آئی کچھ، نہ اللہ تعالیٰ ہمیں ربی زدنا علما، ربی قل ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے، ربی زدنی علما، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے علم میں اضافہ کر۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے، کہا کریں ربی زدنی علما، کیونکہ علم جو ہے ظلمت کے اندھیرے چھٹا دیتا ہے، انسان نور، ہدایت، روشنی میں آ جاتا ہے، خاص طور پہ یہ وحی الہی اور ریویل نالج۔ اور دنیا کا علم بھی بہت ضروری ہوتا ہے دنیا گزارنے کے لیے، ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے، انجینئرز بھی چاہیے، اور اسپیس انجینئرز بھی چاہیے، کہ ہوائی جہاز کیسے اڑیں گے، ٹیکنیکل فالٹ کیسے خراب ہوں گے۔ ابھی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تھا بیٹھے بیٹھے، آپ کو پتہ ہے 5 منٹ ہمیں لگ گئے ٹیکنیکل فالٹ، ابھی چھوٹی سی چیز ہم کریں اور ایک ٹیکنیکل فالٹ آ گیا، ہم لائیو نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آج ابکا، اچھی لگے تمہیں، کا جو ہے تم ہے نا، تو کا آپ نے بہت جگہ پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کا مطلب ہوتا ہے تم، آپ، تو، کثرت الخبیثی ناپاک کی، فتقو پس ڈرو۔ تو اتقو کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم، لا تاکہ، لعلکم علکم تم، لعلکم لعلہ تاکہ کم تم، لعلہ تاکہ کم تم، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پا جاؤ، تا جو ہے تم کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تم چھپاتے ہو، کہ اور کہہ دیجئے کہ خبیث اور ناپاک اور طیب برابر نہیں ہو سکتا۔ رواں ترجمہ، اے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک، خبیث اور پاک، طیب، خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک، یستوی برابر نہیں ہو سکتے۔ گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، ناپاک کتنا بھی بھلا لگتا ہو، اس کی کثرت بھری لگتی ہے، لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتا ناپاک اور طیب۔ پاک، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں فلاح پانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت آ گئی، طیب اور غیر طیب برابر نہیں ہوتے، قل یا لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اللہ ہمیں اولی الالباب بنا دیجئے، عقل والے بنا دیجئے، کہ ہم
قرآن کی آیت کو، اس کے سمجھ جائیں، اس کے مفہوم کو، اس کے عجائبات کو، اس کے نہیں کو، اس کے اوامر کو، اس کی تجوید کو، اس کے آرٹیکولیشن پوائنٹس کو. یا اللہ قرآن کے سارے علوم ہمیں آ جائیں. اس کی گرامر کو کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، ڈرو اے عقلو والو تاکہ تم فلاح پاؤ. ٹھیک ہے، تو ہم ڈریں گے انشاءاللہ. اب اس میں بتایا گیا ہے کہ خبیث جو ہے ناپاک ہے، تو ناپاک سے مراد حرام. جتنی حرام چیزیں آپ پڑھتے آئے نا پیچھے، شراب تھی، گیمبلنگ تھی، جوا تھا، الازلام، تیر پانسے تھے جس سے فال نکالتے ہیں، اور جو انصاب تھے جو نصب کیے جاتے ہیں، بت اور مزار اور ساری جن کی پوجا کی جاتی ہے، وہ حرام ہے. اب یہ ہے کہ حرام جو ہے حصی اور معنوی دو طرح سے ہوتا ہے. حصی یہ ہے کہ جس کو چھو کر دیکھ کر آپ کو چیز جو ہے نا ناپاک لگے. ٹھیک ہے، جو خبیث جو ہوتا ہے نا، ناپاک جو ہوتا ہے، دو طرح سے ہوتا ہے، ایک حصی اور ایک معنوی. تو حصی کیا ہے؟ جو چیز دیکھنے میں آپ کو ناپاک لگے، ٹچ کرنے میں آپ کو گندی لگے. اور جو ہے معنوی کیا ہوتا ہے کہ اب آپ بت دیکھتے ہیں تو وہ کہیں کیچڑ تو نہیں پڑا ہوا ہے نا، وہ ناپاک کیوں ہے؟ عقیدے میں ناپاک ہے. عقیدہ جو ان کا تھا کہ وہ بتوں کو مانتے تھے، اور جو ہے ازلام اور تیر اور پانسوں سے تیر اپنے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے. ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا افل، دوسری تیر پہ لکھا ہوتا لا تفل. تو کوئی کام کرنا ہوتا تھا، اگر تیر اٹھایا افل نکل آیا تو وہ کام کر دیتے تھے. لا تفل کہ مت کرو، یا ما تفل تو اس کو نہیں کرتے تھے. تو اس طرح کے فعال نکالنا اور یہ کہ قسمت کے حال معلوم کرنا، تو عقیدے کی خرابی. ٹھیک ہے، تو ناپاک کیا ہوتا ہے؟ حصی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے. حصی وہ جو آپ کو دیکھنے میں، ٹچ کرنے میں گندا ہو. ٹھیک ہے، اور معنوی وہ، تو یہاں پہ معنوی ہے کہ عقیدہ ان کا ناپاک تھا، عقیدہ خراب تھا. تو خبیث ناپاک سے مراد حرام یا کافر یا گناہگار. تو ناپاک میں کافر بھی آ جاتا ہے، گناہگار بھی آ جاتا ہے، یا ردی چیزیں جس کو آپ گاربیج کر دیتے ہیں. ردی کی ٹوکری بولتے ہیں نا آپ، ردی کی ٹوکری، گاربیج بیگ. اور طیب جو ہے پاک سے مراد حلال کھانا، یا مومن کو بھی پاک کہتے ہیں، یا فرما بردار کو بھی پاک کہتے ہیں، یا عمدہ چیز ہے. یہ ساری ہی مراد ہو سکتی. میں پھر سے بولتی ہوں، خبیث سے مراد ناپاک ہے، ناپاک سے مراد حرام، حرام کھانا، حرام مال، حلال مال کمانا ہے، کافر، گناہگار یا ردی چیزیں. اور طیب سے مراد پاک ہے، جیسے مراد حلال کھانا، حلال کمائی، یا مومن یا فرما بردار مومن، اور عمدہ چیز ہے، یا یہ سارے مراد ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبث ناپاکی ہو وہ کفر ہے، فسق و فجور ہے. اشیاء چاہے وہ فسق و فجور ہے، اشیاء و اقوال ہو، کثرت کے باوجود وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو. چاہے وہ چیزیں ہوں، چاہے کسی کی بات ہو، تو لیکن ان کی کثرت ہو تو لیکن پھر بھی وہ یہ چیزیں جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو. تو ناپاک چیزیں، خبیث چیزیں جو ہیں طیب چیز کا، پاکیزہ چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے، طیب اور خبیث. ٹھیک ہے، اس لیے پلیدی کی وجہ سے اس چیز کی قیمت اور برکت ختم ہو جاتی، جبکہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی، میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اتنی کم تنخواہ ہوتی ہے، میں نے آنکھوں سے وہ گھرانے دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھے کہ اتنی کم تنخواہ ہوتی ہے اور ان کے گھر میں برکت. میں ایک خاندان کو جانتی ہوں، ان کی جان نماز دیکھیں، اف اللہ، رشک کا اتنی پیاری، ان کے بچے، ان کی تعلیمات، ان کے بچوں نے اتنا پڑھ لیا، ان کے گھر میں ایک نور، ایک خوشی. اللہ الحمدللہ. جدہ میں ایک گھر ہوتا تھا، ان کو کھانے پہ بلاتے تھے تو برکت، صاف ستھرے لوگ، اتنی برکت، تعلیم اعلیٰ ان کے بچوں نے حاصل کی گھر میں، اور ان کی لمیٹڈ آمدنی. یقین کرے تو کہتے ہیں نا کہ غنا، اللہ ہمیں غنی بنا دے. تو بعض دفعہ کم ریسورسز میں بھی آپ غنی ہوتے ہیں، کم ریسورسز میں بھی. ابھی جو بات بتائی گئی نا کہ، تو مجھے یہ بات میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں آج جو ہم نے تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ طیب سے مراد حلال، مومن یا فرما بردار یا عمدہ چیزیں. تو وہ ایسے مومن لوگ تھے، میاں بیوی اور بچے ان کے، ایسے مومن، ایسے فرما بردار کہ ان کا ہر چیز میں برکت. جب آپ کمپیئر کرو، لوگ کمپیئر کرتے تھے اپنی مثالوں کی، مطلب سب کی میں نہیں کہہ رہی کہ حرام ہوتی ہے، لیکن ایک مثال میں دیتی ہوں کہ ایمان ہوگا پکا، فرما بردار ہوں گے کم تنخواہ کے ساتھ،
یعنی یہ چیزوں کو بھی تو وہ کہا ہے نا کہ پاکیزہ ہوتی ہے، ابھی تفسیر ہمیں بتا رہی ہے. تو یہ چیزیں ایسی چیزیں جو ہے واقعی برکت لاتی ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اس چیز کی قیمت اور برکت ختم ہو جاتی جو پلید اور ناپاک ہوتی، جبکہ جس چیز میں پاکیزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت، یعنی منفعت کہتے ہیں نفع، اس کے نفع میں اور برکت میں اضافہ ہوگا. یعنی وہ کم لا رہے تھے لیکن اس کو نفع زیادہ ہو رہا تھا، ان کے گھر میں برکت تھی. آپ نے بھی ایسے گھرانے دیکھے ہوں گے کہ حلال کمائی کے باوجود بھی بہت فرما بردار ہونا، اللہ کی بات مان کے چلنا، اور جو ہے سارے کام اللہ کی قرآن و شریعت کے مطابق کرنا. تو اس آیت نے بتا دیا کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے دنیا میں، یہ چل رہا ہے، اور فیشن پرست لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں. تو مسلمانوں کو متنبع کیا گیا ہے، اویئر کیا گیا ہے، الرٹ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اسے اختیار نہ کریں، بلکہ اگر اختیار بھی کرنا ہے، کوئی چیز فیشن چل گیا ہے تو بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی ہدایات کی روشنی میں وہ جائز یا پاک ہے یا نہیں. ہر کہنے والے کی بات نہیں سننی، ہر فیشن جو چل رہا ہے اس کے پیچھے نہیں چل پڑنا ہے. یہ پہلے دیکھنا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے تو نہیں ٹکرا رہا ہے. جیسے لباس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دوں. دنیا میں یہ ہوتا ہے میری بہنوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا لٹکا کے چلتا ہے، جس کا کپڑا بہت لمبا ہو، لٹکا کے چلتا ہے، تو وہ بھی فخر، غرور اور تکبر ہے. اور جو ہے رائے کے دانے کے برابر بھی فخر اور تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں دلہنوں کو دیکھتی ہوں کئی 100,000 کے، یعنی پاکستانی میں تو زیادہ ہے، یہاں کا تو مجھے اتنا نہیں علم ہے، کہ 11 لاکھ کا جوڑا، 10 لاکھ کا جوڑا، اور بہت بڑی کوئی کوٹ اور کوئی بہت بڑی بوتیک ہوتی ہے اور صرف نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ضیاء ہو گیا. اتنا غریب ملک ہے، بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس بھی لوگ جو ہے، میں نے دیکھا گئی تھی تو کہہ رہے ہم اس وقت کھانا پکائیں گے کہ گیس تیز چلے تو ہمارا ہنڈیا صحیح بنے. یہ عالم ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کو تو چھوڑے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ وہاں پیسوں کی کتنی ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بات تو چھوڑے، اس کے علاوہ یہ کیا ہو گیا، ضیاء ہو گیا. آپ نے پڑھا نا کلو وشربو ولا تصرفو، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، تو اسراف ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لانگ ڈریس ہوتا ہے وہ 2 گز 3 گز جو اسٹیج کے بعد بھی ایک پیسج بنایا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے کوئی شوز دیکھے ہوں گے جس میں جو ماڈل ہوتی وہ چل کے آ رہی ہوتی لمبا سا، تو وہ 2 3 4 گز کا ہوتا ہے، اس پہ سے چل کے دلہن دلہا جا رہے، تو پیچھے سے وہ ٹیل ہوتی ہے، وہ چلتی چلی جاتی، زمین پہ گھسٹتی چلی جاتی. اسی کے لیے ہم نے اتنے لاکھ اور اتنے 100,000 دیے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ فخر اور تکبر ہے، تو یہ مطلب میں ایک مثال دی کہ ایسا فیشن نہ ہو ہماری شادیوں میں، ہماری عام زندگی میں بھی، کہ جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہو. تو یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، دیکھیں یہ مفسر قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اس سے اختیار نہ کریں کہ دنیا میں اس کا رواج ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں وہ جائز ہے یا پاک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارا تو فوکس اسی پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ آیت بھی آپ کے سامنے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بہتات، ناپاک کی زیادتی، ناپاک کی کثرت تم کو کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، تم اس چیز پہ، کسی بھی چیز پہ فریفتہ ہو جاؤ یا اس پہ فدا ہو جاؤ. بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی. تو زندگی میں انسان کو کچھ چوائسیز کرنی پڑتی ہے اچھے اور برے کے درمیان میں، کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، وہ اس کو نہ خوش کرنا ہے، صالح اور غیر صالح کے درمیان میں. آپ کیا کرتی ہیں اپنے بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے صالح اور لوگ ڈھونڈتی ہے نا، صالح پارٹنر ڈھونڈتی ہے کہ وہ دین پہ ہوگی یا ہوگا تو میرے بیٹے کی زندگی بن جائے گی، میری بیٹی کی بن جائے گی. اگر تھوڑا بہت دین پہ بھی نہیں ہے بیٹا بیٹی، تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 اور وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کا حسب نسب ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ مال بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے. لیکن کیا فرمایا، کس پہ ترجیح دو؟ دین کو ترجیح دو. تو ہمیں صالح اور غیر صالح کے درمیان میں بھی چوائس کرنی پڑتی ہے، پاک اور ناپاک کے درمیان میں بھی چوائسیز کرنی پڑتی ہے. تو جب تک انسان کو ایک طرف اس کا نفس بلائے، جب انسان کو نفس بلائے
اور کوئی چیز دنیا میں چل رہی ہے جس پہ ہم فریفتہ ہو جائیں، تو جس پہ نفس بلائے وہ چیز اس کے لیے ناپاک ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، تو اس کے مقابلے میں حلال موجود ہو، تو صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے، ہوائے نفس کے پیچھے انسان حرام کی طرف جا رہا ہو، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے، کیا لا یستوی الخبیث ولا طیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ تو یہ یاد رکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جو ہے طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ تو خود بھی پاک ہے، تو پاک چیز ہی کو قبول کرے گا، یعنی اعمال میں بھی اور اسی طرح انسان کے کاموں میں بھی۔ تو جب ہم دعا کریں اپنے لیے تو یہ خاص دعا کیا کریں دعا کیا کریں کہ دعا میں یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا، نہیں وہ پہلی والی اورنج والی دکھا دیں، اس کی باری بعد میں آئے گی، اور دعا میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، جو حلال کے ساتھ حلال چاہیے تھوڑا ہے، مجھے وہی کافی کر دے، حرام سے بچا کر اب مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، اور ہر اس چیز سے بچا کر جو تیرے علاوہ ہے، یعنی اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما، اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز فرما دے، یعنی مجھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ حلال راستوں سے رزق دے، وہ رزق چاہے مال ہو یا شوہر ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حرام راستوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، حرام راستوں کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، دیکھو نا یہ تو فیشن ہے، دیکھو نا دلہن کتنی پیاری لگے گی، تمہاری بہو کتنی اچھی لگے گی، تمہاری بیٹی کتنی اچھی لگے گی، چاہے وہ 4 گز گھسیٹتا ہوا چل رہا ہو وہ ڈریس، اور جس کو تکبر جس میں آ جاتا ہے، اور رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کیا بتایا تھا کہ اگر کسی کے پر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کہ یہ صرف مال کے لیے ہی نہیں پڑھا کریں، اس کو ہر حلال حرام کے لیے پڑھا کریں، جب آپ کے پاس چوائس لمیٹڈ رہ جائے اس میں بھی پڑھا کریں۔ مثلا جو لوگ حرام دوستوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، واٹس ایپ میسیجز چلتے ہیں نا، پھنس جاتے ہیں، بعد دفعہ بچے ہوتے ہیں، شوہر ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، یہ ساری مثالیں یوں دیتی ہوں کہ ایسے کیسز آتے ہیں، ایسے فون بھی آتے ہیں کہ بیٹا انوالو ہو گیا ہے، شوہر انوالو ہو گیا ہے، دیور انوالو ہو گیا ہے، بھائی انوالو ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو بھی مرد یا عورتیں ہماری انوالو ہیں اس حرام رشتے میں، چاہے واٹس ایپ میسیجز ہوں، چاہے کسی بھی میڈیا پہ ہوں، تو کہاں بھی وہ کر رہے ہو، تو جو لوگ حرام دوستوں کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہوں، حلال رشتے نہ ملنے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ حرام ہو رہا ہوتا ہے، شادی نہ ہونے کی وجہ سے بھی حرام تعلقات میں پڑ چکے ہوتے ہیں، اللہ بچائے۔ آپ اس دنیا میں رہتی ہیں، اس دنیا میں 2 ہی چیزیں، یا شر ہے اور خیر ہے، ایسی خبریں آپ بھی سنتی ہے، پڑھتی ہے، میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے، تو وہ بھی، اور بعض لوگ آپ کو رو رو کے بھی سنا رہے ہوتے ہیں اپنی کہانی کہ میں کیا کروں، تو وہ بھی رو رو کر اللہ سے دعا مانگے اور حرام تعلقات سے باہر نکلے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کہ اللہ مجھے ہر حرام سے بچا کر میرے لیے حلال کو کافی کر دے، مجھے حلال عطا کر۔ تو جب انسان حلال کی طرف رہے گا، پاک کی طرف متوجہ رہے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہے، تو ہماری آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس طرف راغب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ تو باقی چیزوں میں بھی کیا کرنا چاہیے، ہمیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، پس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اور یہ عقل کون دے رہا ہے؟ قرآن مجید دے رہا ہے، اور ہمیں حدیث مبارکہ دے رہی ہے، حدیث تو ہے ہی حکمت، تو پس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ دعا جو ہے قرض کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو وہ اتر جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنا ہے۔ پھر سے کوئی بھی اورنج یا پنک امیج دکھا دے تو ہم دعا پڑھنے والی، یہ ہماری آج کی بھی دعا ہے، اور آخر میں وہ دعا بھی آئے گی، دوسرا امیج بھی دکھا دے، ہاں چلیں یہ آگے، ہماری وہ دعا بھی آئے گی آخر میں جو میں نے وعدہ کیا تھا، تو یہ دعا ہمیشہ پڑھیں، چاہے رزق کے لیے یا کوئی حرام رشتے میں بھی ملوث ہے، کوئی حرام مال کمانے بھی ہے، تو اس کو بھی، وہ بھی آپ کو فون کرتا ہے پتہ ہے، اس کو بھی کہیں کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو حرام بہت کچھ ہو سکتا ہے نا، تعلقات بھی حرام ہو سکتے ہیں، حرام رزق بھی ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں حرام ہوتی ہیں نا۔ تو اچھا اب ہم ایک اور امیج دیکھتے ہیں
یہ خبیث اور اس کے بارے میں کہ قل لا یستوی الخبیث ولا والطیب، قل لا یستوی الخبیث والطیب، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا نہیں یستوی برابر ہو سکتے الخبیث ناپاک و اور الطیب پاک، کہ کہہ دیجئے کہ خبیث طیب اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک اور پاک بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حلال چیز پاک چیز زندگی میں اس کے اثرات بھی پازیٹیو ہوتے ہیں، مثبت ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بہت سارے انجام اچھے ہوتے ہیں، باقی انجام کام کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ ان اللہ طیب، دیکھیں یہ دیکھیں ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو قبول کرتے، اللہ صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ پاکیزہ کلمات اس کی طرف اٹھتے ہیں، اور جب بھی آپ بات کریں تھوڑا سا اوپر کریں، پاکیزہ کلمات تھوڑا سا اوپر دکھائیں اسکرین کو، پاکیزہ کلمات اس کی طرف اٹھتے ہیں۔ تو میری بہنوں مسد کا مطلب ہوتا ہے ایلیویٹر، ایلیویٹر اوپر بھی لے جاتی نیچے لے جاتی نا، ساتھ سین عین دال، تو آپ پاکیزہ باتیں بھی اچھی کریں کیونکہ آپ کے اچھے کلمات اوپر اٹھتے ہیں۔ ذکر جو ہے نا وہ اچھے کلمات ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے جب آپ ذکر کرتی ہیں تو شہد کی مکھی کی طرح وہ پاکیزہ کلمات بھن بھناتے ہیں، عرش کے گرد بھن بھناتے ہیں، اور آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ پھر آسمان پہ آپ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بات بھی اپنی زبان جب بھی استعمال کریں تو بات بھی اچھی کریں، کیونکہ یہ 360 جوڑ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے جسم کے 360 جوڑ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جہنم میں آگ میں جلنے والے نہ بن جائیں، اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمل صالح بھی کرنا چاہیے کہ وہ بھی اوپر جاتے ہیں، چاہے ہر چیز لکھی جا رہی ہے ریکارڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرا پورشن دیکھتے ہیں، حرام چیز ناپاک چیز زندگی میں اثرات منفی ہوتے ہیں، نیگیٹو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک فیملی کے اثر بتایا آپ کو کہ اتنی برکت والا گھر، مرنے کے بعد بھی جہنم ملے گی حرام چیزوں سے، حرام مال، حرام کام، ناجائز رشتے تعلقات کہاں لے کے جائیں گے، شراب جوا جو آپ پڑھتی آئی نا ساری آپ نے پڑھی ہیں، ازلام انصاب، بتوں کی پوجا یا مزاروں کی پوجا وغیرہ، جو بت کا انصاب کا کیا مطلب جو گاڑی بھی ہو اس کی ہم پوجا کریں، خبیث مال، گندا مال، حرام مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، مجھے یہ چیز بہت پسند آئی، اس میں لکھی ہوئی ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، انا بے شک اللہ طیب ہے، پاک ہے، تھوڑا اور اوپر ہے یہ تھوڑا سا اوپر لکھا ہوا ہے عربک میں، ہاں ان اللہ طیب، انا بے شک اللہ طیب پاک ہے، لا نہیں، یقبل وہ قبول کرتا، الا مگر سوائے الطیب طیب کے، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ سوائے طیب کے کچھ قبول نہیں کرتا، اللہ پاک چیزیں قبول کرتا ہے۔ پھر دیکھیں ایک اور امیج اسکرین پہ سلائڈ دیکھیں، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک، اب تو یہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے، اتنی بار دہرائی گئی، ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اور مجھے امید ہے میری بہنیں جا کے اس کو کھولتی ہوں گی، یا فجر جب بھی آپ کا تلاوت کا ٹائم ہوتا ہوگا، فجر کے بعد کا وقت تو بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ سورۃ الزمر میں آتا ہے نہیں سورۃ البنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ان قرآن الفجر مشہودہ، کہ قرآن فجر کا قرآن تو گواہ بنتا ہے نا، مشہودہ ہوتا ہے، گواہ بنتا ہے، تو قرآن الفجر مشہودہ۔ تو مجھے معلوم ہے آپ کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہوگا، جو جاب پہ جاتی ہیں صبح نکل جاتی تو کوئی نہ کوئی اللہ کے ساتھ تعلق کا کوئی نہ کوئی ٹائم نکالا ہوگا، فجر کے بعد کا تو بہت اچھا وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت کوئی مصروفیت ہے، جاب وغیرہ پہ کوئی جاتے ہیں مرد وغیرہ جو بھی، تو کوئی نہ کوئی ٹائم ہوگا، تو اس میں یہی آپ یاد کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ اب تو آپ کو ساری اسکرین شیئرنگ بھی مل جاتی ہے، آپ کو ریکارڈنگ میں بھی سب کچھ ہوتا ہے، آپ اسکرین شاٹس بھی لے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پاک چیزیں، اب نمبر 1 اس کو دیکھیں، پاک چیزیں اثرات رکھتی ہیں، حرام چیز ناپاک چیز اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک چیز قبول کرتا ہے، پاکیزہ کلمات اس کی طرف اٹھتے ہیں، اوپر اٹھتے ہیں، خبیث مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے، تھوڑا مال اس مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے، یہی اس میں بتایا نا، ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، حالانکہ خبیث کی گندگی کی ناپاک چیز کی کثرت آپ کو اچھی لگتی ہو، فریفتہ کرتی ہو، اس پہ دل آ جاتا ہو، لیکن اس سے بچو، فتقوا اللہ، فتقوا بچنے کے معنی میں، یا اولی الالباب اے عقلوں والو اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ ہمیں عقل والا اولو الالباب بنا دیجئے، فتقوا ڈرنے، فتقوا اللہ آپ سے ڈرنے والا بنا دیجئے،
تاکہ ہم فلاح پا لیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیں. ہماری دعائیں آیتوں کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے تو آخر میں پھر ہم نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھی ہماری آیت نمبر 100. اب آیت نمبر ہاں لیعلم اللہ، ہاں یہ ہاں یہ رہ گیا نا، ہاں یہ ہمارا رہ گیا. ہاں یہ کس آیت کا تھا ریفرنس؟ یہ اسی آیت کے لیے. ہاں اسی آیت کے لیے. ٹھیک ہے، تو لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، تاکہ جان لے اللہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ طور پر. بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتی ہے لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتا ہے، یہ انسان کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے. بعض جگہیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی خاطر غلط کام نہیں کرتے خواہ آپ کو کتنا ہی پسند ہو. ان چیزوں سے رکنے کا طریقہ بھی اللہ کا تقوی ہی ہے. اللہ سے ڈر کے، اللہ کے تقوی، جو اللہ سے ڈرے گا وہ رکے گا نا، وہی تو نہیں جائے گا کہ میری پکڑ ہو جائے گی. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر جو ہے کام نہ کرنا. کیوں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلط کام کیے، حرام کام کیے جو اللہ کے بتائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف چلی تو میری پکڑ ہو جائے گی، مجھے عذاب ہوگا آخر میں. اس سے ہم بچتے ہیں، ہم جنت چاہتے ہیں. تو اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کا پلیجر حاصل کرنا کہ اللہ اس کا کانٹیننس، اس کا دیدار مجھے حاصل ہو. تو ان حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور اس میں بے برکتی ہوگی، طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی. تو یہ سوچ انسان کو حرام سے روک دیتی ہے، چاہے کتنی پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، کتنی پسندیدہ کیوں نہ ہو. چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ آیت ہماری کل گزر چکی تھی، یہ والی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو اسکرین پہ ابھی دکھائی گئی تھی، یہ کل کی آیت میں بھی ہمارا تھا. ابھی جو پچھلی آیت ہم نے ابھی جو پڑھی تھی نا، لیعلم اللہ نا وہ. اچھا اب 101 ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یا ایھا الذین، لفظی ترجمہ، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تسلو، نہ تم سوال کرو. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے. نہ تم سوال کرو ان اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں. اشیاء شیء ان کی جمع ہے، اشیاء جو ہے شیء ان کی جمع ہے. ان اشیاء ایسی چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبدا وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، لیے کم تمہارے، تسوکم بری لگیں تمہیں، و اور ان اگر تسالو تم سوال کرو گے، انہا ان کے بارے میں، ہی نہ جس وقت ینزلو نازل کیا جاتا ہے، القرآن و قرآن، تبدا وہ ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے، افا درگزر کیا، اللہ نے، انہا ان سے، واللہ اور اللہ، غفور بہت بخشنے والا، حلیم بہت بردبار ہے. اللہ غفور اور حلیم ہے، اللہ کے صفاتی نام آ گئے. اب اس میں جو ہے نا بہت زیادہ سوالات کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے. میری بہنوں، کسی بہن کا کہیں ویڈیو آن ہو گیا ہے، اس کو آف کر دیں، ویڈیو آف کر دیں. اچھا، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر، اس کا ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ جو پہلے سوال ہو گئے اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ بڑی مغفرت والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ بتائی جا رہا ہے کہ زیادہ سوالات نہ کرو، خاص طور پر جب آپ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تھی نا، تو اس وقت بھی سوال کیے جاتے. تو اس کے متعلق آپ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہم دیکھتے ہیں. اب یہ 2 آیت ہیں جو ابھی اسکرین پہ آ گئی، پنک کلر کی آیت آئے گی اسکرین پر. تو اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے، جن کی نہ دین کے کسی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ دنیائی کے کسی معاملے میں. مثلا ایک موقع پر ایک صاحب بھرے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھے کہ بتائیں کہ میرا اصلی باپ کون ہے. اب بتائیے کتنا سینس ہی نہیں ہے نا اس طرح کے سوالات. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیا سوالات تھے، یہ ممانعت جو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی، یہ ممانعت اس وقت نازل ہوئی یہ ممانعت، یہ ہم 101 کر رہے ہیں نا. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت منع کیا، یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت نازل ہوئی تھی، جب قرآن نازل ہو گیا تھا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی جائے، در حالانکہ
اس سے قبل وہ حلال تھی. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں کہ سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان میں سب سے بڑا جرم اس مسلمان کا ہے کہ جس نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جبکہ وہ حرام تھی. مسلمانوں پر حرام نہیں تھی، جبکہ وہ مسلمانوں پہ حرام نہیں تھی، لیکن ان کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ ان پر وہ چیز حرام کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جرم اس مسلمان کا ہے جس نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جو کہ مسلمانوں پر حرام نہیں تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز ان پر حرام کر دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 102 انشاءاللہ. رننگ ٹرانسلیشن. قد تحقیق سآلہا سوال کیا تھا ان کے بارے میں قوم ایک قوم نے من قبلکم تم سے پہلے ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے بیہا ان کا کافرین انکار کرنے والے. اب رننگ ٹرانسلیشن ایسی باتیں رواں ترجمہ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے. اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی نہ ہو جاؤ، جیسے کہ پچھلی قوموں نے سوال کیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت سوال ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کر دو. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے ذریعے کہلوایا کہ تم ایک گائے ذبح کر لو. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر لیتے. اب ان سوالات کی وجہ سے اتنی مشکلوں میں پڑ گئے کہ اے موسیٰ گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کیسی ہو، اور سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. تو کیا ہوا، انہوں نے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی. یعنی کہ وہ سوالات بڑھتے، وہ نہ ہل جوتتی ہو، نہ وہ ہل چلاتی ہو، نہ وہ کھیت جوتتی ہو، اور جو ہے تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بھی اچھی لگے. تو سوالات کرنے سے کیا ہوا، وہ چیزیں بڑھتی چلی گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. ٹھیک ہے، سیدھا سا کیا کرتے، اللہ نے کہا گائے ذبح کر لو، وہ ذبح کر لیتے. ٹھیک ہے، اور کام آسان ہو جاتا، ڈھونڈنا بھی آسان ہو جاتے سب گائے منڈی میں کہیں بھی جہاں بھی گائے ملتی تھی ان کے زمانے میں، اور وہ کیا کرتے، وہ اس کو پڑھ لیتے، خریدتے اور ذبح کرتے. تو سوالات کرنے سے انسان مشکلوں میں آ جاتے. تو یہی چیز بتائی گئی کہیں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی ہو جاؤ. جس طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے. ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے. اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا. پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی تھا. میں یہ حدیث جو ہے حدیث مبارکہ پھر سے پڑھتی ہوں جو آپ کی اسکرین پہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے. یعنی خطبہ جمعے کو دیتے ہیں نا، یا عید میں دیتے ہیں، بس تم حج کرو. تو ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 بار اس نے عرض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہتا ہاں تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے. بھلا ہم کر سکتے تھے حج؟ اس زمانے میں کبھی نہیں کر سکتے. 1400 سال میں کوئی ہر سال حج نہیں کر سکتا. ہاں یہ نہیں، میں سب کا نہیں کہہ رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ہاں کہہ دیتا تو کیا ہوتا، تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، یعنی وہ فرض ہو جاتا، اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے. پھر آپ نے فرمایا کہ جن باتوں کو میں چھوڑ دیا کروں تم ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور وہ اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے. جب میں تمہیں، اور سوال کب کیے جاتے ہیں؟ جب کرنا نہیں ہوتا ہے، جب ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں. ایک بچے کو بھی آپ کہہ دیں تو مختلف سوالات، کسی کو بھی تو اتنے سوال کرے گا ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی چلو معاف کرو، دل میں ہم کہتے ہیں معاف کرو بھائی، اس سے تو کچھ کہنا ہی نہیں، مانگنا ہی نہیں، پوچھنا ہی نہیں. بعض دفعہ تو پانی بھی مانگے نا تو آپ کو کوئی نہیں دے رہا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی اس سے پانی نہ مانگو، یہ دے گا ہی نہیں یا دے گی نہیں. تو یا سوالات کرے گا کہ بڑے گلاس میں دوں، چھوٹے گلاس میں دوں، کپ میں دوں، کس میں دوں. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو حسب استطاعت تم اسے اپنا لو، اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو تم اس کو چھوڑ دو. یہ آیت بھی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اسے بچو، اس سے بچ جاؤ. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہمارے پاس آتی ہے، یہ حدیث مجھے بہت پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا
پہلے میں عربی متن پڑھتی ہوں کہ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، کہ تم اللہ تعالیٰ، میں اوپر سے پڑھتی ہوں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ہمارا جو کانٹیکس میں، حدیث کے کانٹیکس میں جو ہمارے لیے بات آ رہی ہے آیت کی روشنی میں، وہ یہ ہے، اور قیلا وقال، کیا ہے قیلا وقال؟ بہت زیادہ فضول بات ہے۔ قیلا وقالا، اس نے کہا، میں نے کہا، شی سیڈ، ہی سیڈ، دے سیڈ وغیرہ، یہ فضول باتیں ہیں نا۔ اور کثرت سوال، و کثرت السوال، و کثرت السوالی، اور کثرت سوال، جیسے انہوں نے ایک سوال کی کثرت کی نا کہ گائے کیسی ہو، تو ان کی مشکل بڑھتی چلی گئی، گائے ڈھونڈنی پڑی، ایسی ہو ویسی ہو، ہل نہ چلاتی ہو، کھیت نہ جوتی ہو، تسر الناظرین، لوگوں دیکھنے والوں کو بھی، ناظرین کو بھی بھلی معلوم ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اگر تم عین وحی کے دوران، نہیں وحی کے دوران، خطبے کے دوران، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حج کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ تم پہ سال میں ایک دفعہ حج فرض ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ ہر سال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا، ہر سال کرنا پڑ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے کہ زندگی میں ایک بار رکھا ہے۔ اور لیکن ایک حدیث آتی کہ اگر جو صاحب حیثیت ہو، وہ اگر پیسہ ہے، صاحب مال ہے، تو 5 سال میں ایک بار ضرور کرے، دوسرا حج 5 سال میں ایک بار۔ اسی لیے انہوں نے بھی اب 5 سال کر دیے کیونکہ کرش بہت بڑھ جاتا ہے، تو اس حدیث کو وہ بھی فالو کریں، وہ منع نہیں کرتے آپ کو۔ اور پھر تیسری چیز کثرت سوال، تیسری چیز مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کی کثرت، مال کی بربادی بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی آیت بھی گزری ہے، کیا گزری ہے، کلو وشربو، کلو پیو، وشربو کہ شرب سے، پینے سے، پیو، ولا تصرفو، کیا نہ کرو، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، ٹھیک ہے۔ مال کو کی زیادتی پسند نہیں، بربادی مت کرو کسی چیز کی، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا تھا۔ چلے یہ ہماری حدیث مبارکہ تھیں۔ اب ہم اس آیت کی ضمن میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ہم؟ آیت نمبر 100 میں، یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں انشاءاللہ 101 میں، کہ اب کیا ہے، از اٹ الاؤڈ ٹو آسک کوشچن ان اسلام، کیا ہم دین اسلام میں سوالات پوچھ کر سکتے ہیں؟ واٹ، وائی، ہاؤ، کب، کیسے، کیوں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، اگر نالج بڑھتی ہو، اس سے فائدہ ہوتا ہو، لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہو۔ لیکن جو غیر ضروری سوال، جیسے کہ ابھی ایک صحابی کا میں نے بتایا، انہوں نے پوچھا کہ میرا اصلی باپ کون ہے، تو اس کے ذمہ دار تو مطلب آپ سب سے تو ایسے سوال کرنے نہیں چاہیے نا، وہ تو دین بتاتے تھے سارے نا۔ تو ایک تو فخر کرنے کے لیے سوالات مت کریں، مطلب جا کے کسی سے تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو بعض لوگ جو ہے اپنا علم جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اچھا بتاؤ بلغ کیا ہے، اچھا تو بتاؤ یہ حدیث کیا کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے نا، جو بھی۔ تو تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے تو لوگوں پہ اپنا روب جھاڑنے کے لیے سوالات نہ کریں، اچھا بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، فخر جھاڑنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لدا ہوا درخت، پھلوں سے لدا ہوا درخت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس، کسی کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اور میں نے اتنا اچھا، مجھے لگتا ہے بعض دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی شخص بہت بول رہا ہوتا ہے، علم بتا رہا ہوتا ہے، جھاڑ رہا ہوتا ہے، جھاڑ رہا ہوتا ہے، کہتا چلا جاتا ہے، کہتی چلی جاتی، کچھ لوگ آپ کے درمیان خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک ایک خاتون یا شخص اٹھیں گے، مردوں میں اگر محفل ہوتے ہیں، وہ جو بول رہا ہے اس کو کہیں گے نہیں یہ ایسے نہیں، آیت ایسے، اس میں زبر کی غلطی ہے، دیر کی غلطی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اوف اللہ، اس وقت کتنی شرمندگی ہوتی ہے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے، وہ غلط بات تو آپ کی برداشت نہیں کرے گی نا، یا کرے گا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لدا ہوا درخت ہے، پھولوں سے، پھلوں سے، جو کہ جھکا ہوا ہے، جو کہ جھاڑ نہیں رہا، مطلب اپنی بتا نہیں رہا ہے، اپنی شو آف نہیں، شو آف، یا کیا لفظ ہونا چاہیے، شو آف نہیں کر رہا ہے کہ مجھے اتنا علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، فخر کے لیے بھی سوالات نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں نمبر 1، تھنک بیفور یو آسک، پہلے تو آپ پوچھ لیں کہ ہم سوچ لیں، سوچ بچار کے سوال کریں کہ ہم پوچھ کیا رہے ہیں، ہاں ہمارا سوال کیا ہے، صحیح بھی ہے کہ غلط بھی ہے کہ نہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا یا وقت ضائع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اوائڈ نان بینیفیشل کوشچن، جو کوشچنس فائدہ نہیں دیتے وہ نہ پوچھا کریں، فائدے کے کوشچن پوچھیں، ٹھیک ہے۔ آسک ٹو گین نالج، علم حاصل کرنے کے لیے پوچھیں، اگر آپ سے اس کا علم بڑھتا ہے یا محفل میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال پوچھ کے دوسروں کو بھی ایک نالج اور انفارمیشن مل جائیں گی تو پوچھیں۔ ایکسپلین یور مس انڈرسٹینڈ، اگر آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے تو ضرور سوال کریں کہ میری پیاری بہن میں اس کو سمجھ نہیں پائی ہوں، تو میری مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، شاید میں غلط ہوں،
یا واقعی میں غلط ہوں، پھر تو سوال کریں. گیدر ایز مچ انفارمیشن ایز پاسبل اباؤٹ دا ایشو. جو بھی ایشو ہے، جو بھی مشکل آئی ہے، جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کے متعلق آپ کے پاس جتنی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کو گیدر کر لیں، پھر سوال کریں. ٹھیک ہے، وہ گیدر ہو گئی ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈونٹ بی اگریسو وین آسکنگ کوشچن. اور سوال کرنے میں نا اگریسو نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے لہجہ روڈ نہیں ہونا چاہیے. بتانے والے کی بھی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے تو ایک بات اتنی اچھی لگتی ہے کہ جب سورۃ الکہف ہر جمعے کو آپ پڑھتی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں، خضر علیہ السلام کے پاس، وہ کشتی میں دونوں بیٹھتے ہیں تو ایک چڑیا آتی ہے، اسپیرو آتی ہے، چونچ میں پانی بھرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خضر علیہ السلام کو وہ علم دیا جو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ ہمارا ایک بندہ ہے وہ تمہیں علم بتائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام کہ اس چڑیا نے چونچ میں جو پانی بھرا ہے اس کے جتنا بھی ہمیں علم نہیں. اور جو کیا ہوتا ہے کہ سوال پوچھنے آپ جس سے پوچھتے ہیں اس کو بھی بعض دفعہ علم نہیں ہوتا. ایک دفعہ نعمان علی خان کا کہیں درس تھا مسجد رحمان میں، لانگ آئلینڈ اس میں منہٹن میں. ٹھیک ہے، تو اتنا اچھا ان سے کسی نے سوال کیا تو ہم لوگ گئے. تو انہوں نے کسی نے سوال کیا تو دیکھیں وہ بھی تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کا، کہنے لگے جا کے کسی عالم سے پوچھ لیں، میرے پاس اس کا جواب نہیں. امام مالک کو فالو کرتے ہیں نا. امام مالک نے کیا کیا؟ امام مالک جنہوں نے موطا امام مالک لکھی، اتنی مشہور کتاب، اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے ائمہ کرام میں سے ہیں، ان سے کسی نے 40 سوال پوچھے. کتنے پوچھے؟ 40 سوال. اس میں سے انہوں نے 8 کے جواب دیے، 32 کے نہیں دیے. کیونکہ فقہی مسئلے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں. کسی عورت کے منسٹریشن پیریڈ کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر جو ہے نفاس کچھ الگ ہوتا ہے، ڈیلیوری کے بعد ہر عورت کے مسئلے الگ ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی فقہی مسئلہ ہو، سب کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں. وہ اتنی دور سے چل کے آئے تھے، میں تو اتنی دور سے آ رہا ہوں. انہوں نے نہیں جواب دیا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ اب دور سے چل کے آئے، انہوں نے صرف 8 کا جواب دیا. وہ تو بہت بڑے عالم تھے. تو کوئی آپ کو اگر، تو آپ ایک تو جواب مت دیں، کہیں نہیں پتا تو کہیے کہ دیکھیں اس کو ہم ریسرچ کرتے ہیں، اس کو کراس کر کے دیکھتے ہیں، کسی اولو الالباب علم والے سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی. آپ کہیں کہ آپ بھی سوچیں، آپ بھی اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، میں بھی فائنڈ آؤٹ کرتی ہوں. تو نہ بتانا، لرن ٹو سے نو. میں نہیں کہتی ہوں کوئی نیکی کا کام کرے تو نو کہہ دے، یعنی اس میں بھی اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتی تو بجائے اس کے کہ آئیں بائیں شاید لوگ کرے، اچھا میں آج بتاؤں گی کل بتاؤں گی، صاف کہہ دیں کہ یہ میرے بس کا نہیں، مجھے یہ آتا ہی نہیں ہے، یا میرے پاس یہ ریسورسز نہیں. کوئی بھی کام، یعنی میں نالج کے علاوہ بھی کہہ رہی ہوں نا، لرن ٹو سے نو، یعنی کہ سچا نو. یعنی یہ نہیں کہ ہر بات کو ٹالنے کے لیے نو کہہ رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نیکی کے موقع گوا دیں. تو لرن ٹو سے نو کہ مجھے اس کا جواب نہیں آ رہا ہے، اگر آتا ہے تو آپ بتا دیں. اچھا میرے پاس ابھی فلاں حدیث میں اس کا جواب ہے، فلاں آیت میں جواب ہے، میں گھر جا کر یا کلاس ختم ہوتی ہے تو میں واٹس ایپ پہ ڈالتی ہوں، یا میں وہ حدیث بھی کوٹ کرتی ہوں، یا میں وہ بھی کوٹ. شرمائے نہیں، کیونکہ غلط کہنے سے بہتر ہے جب اتنے بڑے بڑے ائمہ کرام کہہ دیتے کہ ہمیں نہیں پتا. تو کیپ یور کوشچن سمپل. ایک سوال آپ کا اتنا ایزی اور سمپل ہونا چاہیے کہ پوچھنے والے کی سمجھ میں آ جائے. محفل میں بھی آپ کریں تو سب کی سمجھ میں آ جائے. آسک رائٹ کوشچن ایٹ دا رائٹ ٹائم. اچھا اب کیا ہے، اب رائٹ ٹائم کیا ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی محفل ہوئی، آپ سوال کرتی، اب 4-5 آیت جو پڑھی گئی اس کا ہی آپ سوال کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی اور سوال ہے تو آپ ان کے پرائیویٹ میسیج پہ بھیج دیں، ان کو پرائیویٹ میسیج کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. بات تو کچھ ہو رہی ہے، ہمارا درس جو چل رہا ہے ان سب چیزوں کا، حرام حلال پہ بہت زیادہ چلا ہے نا، ہماری آیت تھی. اور جیسے کہ اس آدمی نے پوچھا تھا میرے اصلی باپ کا نام کیا ہے، یعنی کوئی اور سوال، یعنی کوئی اور آیت پوچھ لیں، کوئی اور حدیث پوچھ لیں، کہہ سکتی کہ اچھا پھر مجھے ایک اور حدیث بھی ڈسکس کرنی، ایک اور بات بھی ہے، تو وہ ہم پرائیویٹ ونڈو پہ کر لیں. ٹھیک ہے، پھر وہ ہمیں اچھی لگے تو ہم رکھ دیں کہ بھائی ایسا بھی ایک سوال آیا تھا. جیسے مجھے ان کی بات، ان کا ریفلیکشن میں نے مانگا تھا کہ میں نے کہا کہ وہ حلال طیب کے درس میں نہیں تھی ہماری سسٹر جو تھیں تہمینہ، تو میں نے ان سے ریفلیکشن مانگا. تو ان کا یہ لفظ مجھے، ان کا سارا ریفلیکشن مانگا میں نے، تو وَلْيَتَلَطَّفْ مجھے بہت اچھا لگا. تو میں نے آپ کے آگے رکھ دیا کہ انہوں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی لطیف سے کہ باریک بین دیکھو اس کھانے میں نا، جو اصحاب کہف والے کہتے ہیں. تو اگر کوئی چیز پسند آ گئی ہے تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی پرانے پچھلے یہ بات تھی تو یہ ہم ٹھیک ہے. اور بھی سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن رائٹ ٹائم رائٹ کوشچن. ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ دیں کہ ہم بات کے لیے رکھ لیتے ہیں، ایسی بھی ایک بات ہے. لسن اینڈ ڈونٹ انٹرپٹ. اب ایک شخص سے آپ نے سوال کیا محفل میں، اب وہ جواب دے رہا ہے، اب 2 بول رہا ہے، تیسرا بھی بول رہا ہے، چوتھا بھی بول رہا ہے، 5واں بھی بول رہا ہے، انٹرپٹ کر، ایک بات ختم کر لے، پھر دوسرا
زوم پہ ہینڈ ریز کرے یا ہمارے ویڈیو بھی ہم میوٹ کر دیتے ہیں, ہماری ساؤنڈ بھی ان میوٹ کر دیتے ہیں, تو دوسرا بولے کہ اچھا میں اب میں بولتی ہوں, اس طرح کر. تو لسن اینڈ ڈونٹ انٹرپٹ, بی اے گڈ لسنر. ایک اچھے لسنر بن جائے, اگر ہم اچھے لسنر بن جائیں نا, اچھے سننے والے بن جائیں, تو مشکل آسان ہو جائے. اس سوال و جواب کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. کوئی فون آتا ہے, وہ بیچارہ ہمیں کہتا ہے یہ کام ہم سنتے نہیں ہیں, ہاں میں یہ کر دوں گی, میں اس کی پوری بات سنیں, وہ یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا. ہم اپنے اوپر مصیبت لے لیتے ہیں. صرف گڈ لسنر نہ بن کے کسی کی پوری بات ہم سنتے ہی نہیں. سنیں, میں بھی اس میں شامل ہوں. تو سب سے پہلے آرام سے ٹھنڈک سے بات سن لیں. بچے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے, ہم سننے, موبائل میں دماغ ہوتا ہے, موبائل کے میسج چیک کر ہوتے ہیں, ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں. میرے لیے بھی یہ سبق ہے, فرسٹ لیسن فور ہسبینڈ کو بھی. پھر ان کو شکایت ہوتی ہے آپ تو بزی ہوتی ہیں, آپ تو میری. اور واقعی لقمان, سورۃ اللقمان میں بھی ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو اتنی اچھی نصیحتیں کی کہ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے, لقمان کی جو پوری اسپیچ ہے سورۃ اللقمان میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. نہ کہ وہ نبی ہیں, نہ کوئی وہ رسول ہے, لیکن ان کی جو ہے ایک نیک آدمی ہے, ان کی اچھی لگی بات, تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللقمان میں یہ کہا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ حکومت کی, تو یہ ایڈوائس کی, یہ ہدایات دی. تو اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹا گال موڑ کے بات نہ کر, یعنی منہ اپنا موڑ کے دوسری طرف بات نہ کر, آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. تو وہ تو چلے میں نے ویسے ہی بتا دیا, لیکن لسن اینڈ ڈونٹ انٹرپٹ. ہم تو محفلیں کر ہی رہے ہوتے زوم پہ, تو اب سلسلہ شروع ہوا ہے. تو لسن اینڈ ڈونٹ انٹرپٹ, بی اے گڈ لسنر. زوم پہ بھی کہ کہیں بھی آپ کلاس لے رہی ہوں تو سنیں, بات سن لیں, اس کی بات ایک کی ختم ہو, پھر کہیں انٹرپٹ نہ کریں بیچ میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے, تو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ پھر ہمارا اگلا درس جو ہے منڈے کو ہوگا. ہم جو ہے آپ کو بتا دیا جائے گا, اس پہ بھی رکھنے والے ہیں درس. محرم بھی قریب آ رہا ہے, تو محرم الحرام پہ بھی انشاءاللہ درس رکھیں گے, وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. اس کی ساری تفصیل بتا دیں گے ہم انشاءاللہ. تو اس میں انشاءاللہ پھر میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو. تو آپ لوگ جو ہے ضرور فالو کرتے رہیں. واٹس ایپ گروپ آپ فالو کر رہے ہیں جہاں پہ سارے نوٹیفیکیشن آتے ہیں. اچھا, میرا لاسٹ ٹائم وعدہ تھا کہ وہ تھا, اس میں ایک بات تھی نا کہ اگر کسی کو ہم نے بات کہہ دی ہے, کسی کا دل دکھا دیا ہے, تو یہ دعا ہے, دعا فار دا بلیور ٹو ہوم وی ہیو ایور ہرٹ اور ابیوز. کسی کو برا بھلا کہا ہے, کسی کا دل دکھا دیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 372 حدیث نمبر, اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَجَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Oh Allah, if I should ever abuse or hurt a believer, please let that be a means of bringing him near to you on the day of resurrection. تو اب اس کی ہم اردو میں حدیث دیکھ لیتے ہیں. جو لوگ انگلش چاہتے ہیں وہ بھی اسکرین شاٹ لے لیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. یعنی اگر مومن کو برا بھلا کہہ دیں, اپنی کسی بہن کو, بھائی کو, تو یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے برا بھلا کہہ دیا ہے. تو یہ اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں دعا, دیکھیں خود مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ اللہ اگر جس مومن کو بھی برا بھلا کہا تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. کتنی اچھی دعا, اللہ اس کو اپنے قریب کر لیں. اب میں نے ریپیٹ دا دعا پلیز. جی ریپیٹ, ہاں یا ریپیٹ, اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٹھیک ہے, اچھا یہ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں, اس کو پورا کریں. تو یہ لوگ اسکرین شاٹ لے لیے. پھر آپ حدیث ہے, اس حدیث میں بھی یہ دعا ہے, لیکن اس میں زیادہ کلیئر نظر آ رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ لے لیں. تو پھر آگے دکھاتی ہیں ہماری عظما جی, سسٹر عظما جی. جی اب آگے دکھائیں. اب یہ حدیث مبارکہ بھی لے لیں, اس میں بھی ہے آخری لائن دیکھیں, سیکنڈ لائن سے, یقول اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَجَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس کو بہت مانگے. ہم نے غیبتیں بھی کی ہیں لا علمی میں, اور ہم نے برا بھلا بھی نکل جاتا ہے. اپنے پیاروں کو ہی, اپنے پیاروں سے تو سارا دن تعلق ہوتا ہے نا, رشتہ دار اور جو یہ تو سب بعد میں آتے ہیں, پڑوسی اور سہیلیاں اور دوست وغیرہ. ٹھیک ہے, دیکھیں انہوں نے ہائی لائٹ بھی کر دیا ماشاءاللہ. اس کی بھی لے لیں, اردو ترجمہ بھی آ گیا, انگلش بھی آ گیا. پھر ایک اور ورژن ہے, وہ بھی دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو. ایک اور ورژن ہے, اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں. اس میں اردو انگلش مکس ہے, خوب لوگوں کو بھیجیں. یہ تیسرا ورژن بھی دکھا دیں جی, اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے, اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیا ہے کہ اے اللہ,
اس کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا تھا، اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بلا کہا تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا لے. یہ میری آپ سے وعدہ تھا، اس وقت میں نہیں لائی تھی یہ دعا اسکرین پہ، میں نے دی نہیں تھی. تو چلیں اب یہ ہو گئے وآخر تو چلیں اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سب لوگوں نے لے لی وآخر دعوانا، لے لی سب نے اسکرین شاٹ؟ چلیں کنکلوڈ کریں پھر. اچھا، اور آپ کی یہ بھی دعا ہے اکفنی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ تو اتنی ریپیٹ ہوئی ہے کہ جس کو یاد ہے اس کے لیے تو ریویژن ہو گیا بہت، جس کو نہیں یاد ہے اس کو یاد کر لیں اور یاد ہو گئے. چلیں اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سب لوگ بولیں بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم آمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، ٹائم میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے مال میں برکت کرے، آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جتنا ہم پڑھتے سنتے ہیں اس پہ چلنے والا، عمل کرنے والا بنا دے. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو، کچھ ہو تو بتائیں. آج ہماری اٹینڈنس بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، ہماری بہت زیادہ بہنیں اسی طرح آیا کریں، سب کو بولیں انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو.